हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया, ये इरशाद फरमाया था कि मोमिनों को कल क़यामत के दिन इनामात और नेमतों से जो नवाजा जाएगा, यानी उनके चेहरे सफ़ेद और चमकदार होंगे, उन्हें उनका नामे आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा और वो अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे, यानी रहमत की जगह जन्नत के अंदर वो हमेशा रहेंगे। और काफिरों के लिए ये कहा था कि उनके चेहरे सियाह होंगे और उनके नामाए आमाल, उनका आमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो जहन्नम में रहेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। तो मोमिनों को अल्लाह की इताअत की तरगीब देने के लिए अल्लाह ने एक और उम्मत की मदह करते हुए यहाँ इरशाद फरमाया, कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। कि ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते, यानी अहले किताब यहूद और नसारा, ये भी अगर हुजूर की रिसालत को तस्लीम कर लेते, कुरान को अल्लाह की किताब मान लेते, ईमान ले आते, तो मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल लकान खैरल लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर था। अगर वो ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, उनमें कुछ मुसलमान हैं और अक्सरियत नाफरमानों की है, यानी अक्सर लोग नाफरमान हैं और कुछ ही उनके अंदर फरमाबरदार हैं। ये आयत करीमा का तर्जमा है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को तमाम उम्मतों में अफजल होने का बयान फरमाया है। यह आयत क्यों नाजिल हुई, तो इस हवाले से ये है कि यहूदियों में से यहूदी जो थे वो मालिक बिन सैफ और वहब बिन यहूदा, ये दो जो थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद और दीगर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से कहा कि हम तुमसे अफजल हैं। क्या कहते थे ये जो थे, मालिक बिन सैफ और वहब बिन यहूदा, इन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद और दीगर सहाबा से आकर के ये कहने लगे कि हम तुमसे अफजल हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है। जब ये कहा तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई और बताया कि मुसलमानों, तुम ही हो जो सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को तमाम
امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث ہے جو مولا کائنات سے مروی ہے۔ سرکار نے فرمایا، مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ایسا کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اور ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ یعنی کتنے انعامات دیے گئے کہ میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والی بنا دیا، میرا نام احمد رکھا گیا، مجھے زمین کی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی، اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ بہترین امت ہے، اس لیے اس امت کا اتفاق و اتحاد بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے، یعنی جو اس کے راستے سے ہٹ کر چلے، جو اس امت کا راستہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، تو وہ بڑی گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے، یعنی اگر کوئی شخص اس چیز کے بعد کہ جب اس کے سامنے بالکل بات واضح ہو گئی، دلائل سے، قرآن کی آیتوں سے، یا اگلی آسمانی کتابوں کے اندر جو نبوت کے، حضور کی نبوت کے دلائل اللہ نے ذکر فرمائے، اس سے جب بالکل حجت تمام ہو گئی، بالکل بات واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے والی جگہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو جس راستے کی طرف پھیرے گا ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اس کے حوالے سے تفصیلاً ہم آگے باتیں سن چکے ہیں کہ جماعت سے کیا مراد ہے، راستے سے کیا مراد ہے، طریقے سے کیا مراد ہے۔ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کی افضلیت میں فرق، یعنی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی کئی جگہوں پر افضل کہا گیا کہ وہ بھی عالمین میں، عالم کے اندر افضل ہے، تو اور امت محمدیہ بھی افضل ہے، تو ان کی اور اس امت کی افضلیت میں کیا فرق ہے؟ اس آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں میں یا تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا، جبکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ہونا دائمی ہے۔
بنی اسرائیل کا جو افضل ہونا بعض آیات میں یہ کہا گیا کہ وہ افضل ہے جہان میں، عالمین میں، تو ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا کہ وہ اپنے زمانے میں وہ امت افضل تھی، مگر حضور کی امت کو جو افضل کہا گیا ہے وہ اس امت کو دائمی طور پر افضل کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اس زمانے میں، بلکہ اگلی تمام امتوں سے بھی یہ امت افضل ہے۔ اس امت کا افضل ہونا دائمی ہے اور ان کا افضل ہونا اپنے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب ہے۔ اس امت کو جو افضل کہا گیا اس کے دو سبب بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا۔ کیا کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ دو وصف بیان کیے گئے جس کی وجہ سے حضور کی امت کو افضل امت کہا گیا۔ تو نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ جو دو منصب ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ کس کا منصب ہے؟ یہ عہدہ اور یہ منصب اللہ نے انبیاء کی جماعت کو عطا فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا۔ یعنی یہ وہ منصب ہے جو معمولی نہیں بلکہ یہ منصب انبیاء کا منصب تھا، مگر نبیوں کا سلسلہ جب حضور پر ختم ہو گیا تو اب اس منصب کو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو عطا فرما دیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے، یعنی جتنا ہو سکے اپنی طاقت بھر کسی کو بھی نیکی کی وہ دعوت دے اور ہو سکے تو کسی کو برائی سے روکے۔ احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ یہاں پر دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پہلا تو یہ منصب انبیاء کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ جو نبیوں کا منصب تھا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، تو اس کی وجہ سے یہ امت تمام امتوں میں افضل ہو گئی۔ اور پھر خود حضور سے بھی پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اور رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ یعنی حضور نے اپنی امت کو یہ خبر دی، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، اور وہ لوگ نہ تو انبیاء کی جماعت میں سے ہیں نہ تو شہداء کی جماعت میں سے ہیں، مگر پھر بھی انبیاء کی جماعت اور شہداء کی جماعت انہیں دیکھ کر رشک کرے گی،
وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو کام اللہ کو پسند ہیں ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ناپسندیدہ اعمال سے روکتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ان کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ گروہ ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایسا گروہ ہے کہ جن پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کے اندر کہا گیا نا وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب بھی ان پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اگر اہل کتاب بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، بہتر ہوتا، لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہوئے، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے برعکس یہود و نصارہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا، یعنی یہ جو کہا گیا کہ کچھ ہی لوگ ایمان لائے، تو ان کچھ میں ایک تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں، اور ایک حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے یہود و نصارہ حضور پر ایمان نہ لائے، کیوں کہ یہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ حضور نبی برحق ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے، حضور کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، حضور کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے جو پیروکار یہودی ہے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، نظرانہ آنا بند ہو جائے گا، پیسے ملنا بند ہو جائیں گے، اگر ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں گے تو یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، تو ہمیں جو مل رہا ہے یعنی جو دنیا کا مال مل رہا ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، حالانکہ بہتر تو یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو دنیا میں بھی ان کے لیے عزت اور آخرت میں بھی انہیں عزت و اکرام سے نوازا جاتا، ان کے لیے یہ بہتر تھا، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔